इनसे जो भी मुराद मांगते हैं शबी है हाँ, मौला अब्बास की, मौला हुसैन की, ये परचम कहलाता है। और ये जो आप देख रहे हैं सामने, ये मशक सकीना है जो पानी भरते जी जी। ये जनाब सकीना ने अपने चचा को दी थी, जिनको कहते हैं अब्बास। इससे कहा था कि वहां की हुकूमत तुझे दे देंगे, बस इमाम हुसैन इस्लाम को कत्ल कर दो। तो पहली रात तो ये सोचता रहा कि मैं कैसे कर सकता हूँ, मैं कैसे कर सकता हूँ। फिर उसके बाद उसने कहा दुनिया नगद की है, आखिरत उधार की है, और अक्लमंद आदमी उधार नहीं चाहता, नगद पे वो करता है। ये फैसला करके इमाम हुसैन इस्लाम के कत्ल का फैसला किया। और इमाम हुसैन इस्लाम ने उससे कहा कि तू रे के जो गंदुम है उसकी खुशबू भी नहीं पा पाएगा, न तू दुनिया का रहेगा और न आखिरत का रहेगा, न तुझे दुनिया मिलेगी, ये मैं गारंटी ले। पूरी दुनिया को और आपके हवाले से, इस चैनल के हवाले से जो भी सुन रहा है उसको ये पैगाम देना चाहते हैं कि दुनिया खत्म होने वाली है और दुनिया मिटने वाली है, एक ना एक दिन मिट जाएगी। इसकी मोहब्बत में गर्क ना हो, बल्कि जिसके लिए दुनिया खल्क हुई है उससे मोहब्बत करो, वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। हुसैनी हाउस और इमाम बारगाह में मेरे साथ मेरे भाई मौजूद है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है सैयद कौसर अली रिजवी। कौसर भाई, आज मुझे बताएं आप कि यहाँ ये क्या क्या आपने रख रखा है, क्योंकि जब आता है ये आपका मुहर्रम आता है तो जी कैसे कैसे क्या क्या यहाँ होता है? ये हम इमाम हुसैन का फर्शा बिछाते हैं, और ये पोस्टर हैं जिस पे हमारे रहबरों के और इमाम के कौल लिखे हुए हैं कि शाह अस्त हुसैन बादशाह अस्त हुसैन दी अस्त हुसैन दी पनाह अस्त हुसैन। तो हमारा मिशन ही ये रहता है कि इस चीज़ को हर इंसान देखे और देखने के बाद एहसास करे कि जिस इमाम का हम गम मना रहे हैं, जिन्हें 72 लोगों को करबला में शहीद किया, 7 मुहर्रम से पानी बंद कर दिया यजीद ने, तो हम वो पैगाम पूरी दुनिया तक पहुंचाना चाहते हैं और पहुंच ही रहा है। क्योंकि इसके लिए भी फातिमा ने इमाम हुसैन रसूलुल्लाह से पूछा था कि बाबा जब सब शहीद हो जाएंगे तो मेरे हुसैन पर रोने वाला कौन होगा। तो अल्लाह के नबी ने कहा था कि एक कौम ऐसी पैदा करेगा परवरदिगार जो तुम्हारे हुसैन का गम मनाएगी, बच्चे बच्चे का गम मनाएंगे। तो 1400 साल से यही पैगाम हम पूरी दुनिया को देते आ रहे हैं, और ये पैगाम इंसानियत का पैगाम है, मोहब्बत का पैगाम है, अमन का पैगाम है। इससे हम कभी नहीं हट सकते। इसीलिए ये हम हर साल इस मुहर्रम को ताज़ा करते हैं कि कोई अगर जुल्म करने वाला जुल्म करने की कोशिश करे तो वो इस चीज़ को देख ले कि हाँ, इमाम हुसैन किस मकसद के लिए, नाना का दीन बचाने के लिए करबला में शहीद हुए। तो यही हमारा मकसद, हमारे कौम के हर नौजवान बच्चा बुजुर्ग सब यही एक पैगाम देते हैं, सबको सीने से लगाते हैं, सबकी इज़्ज़त करते हैं। तो ये पैगाम पूरी दुनिया में पहुंचता है। तो हमारा मकसद ही यही है कि आज़ादारी हम मेरा भी है आपसे, जो लोगों के अंदर भी खलता है कि जो हज़रत हुसैन थे तो जो उनकी गर्दन थी वो धड़ से अलग कर दी गई जी। जब इमाम हुसैन तन्हा करबला के मैदान में रह गए थे तो इमाम हुसैन के ऊपर जो शिम्र था उसने जो है कुंद खंजर किया। एक तो तलवार खंजर जो होता है पहना होता है वो चलाया नहीं, कुंद खंजर किया, पत्थर के ऊपर पहले खंजर को मारा, उसकी धार पूरी ख़त्म की। ख़त्म करने के बाद उनके पीछे गर्दन से जो है उन पर वार किया गया, और वार करने के बाद उनका सर जो है तन से जुदा किया। और जो रूह फातिमा थी, जो उनके इमाम हुसैन से कहा था कि मैं बेटा जब जो करबला में होगा मैं तेरे पास होंगी, तो रूह उनकी वहीं थी। तो इमाम हुसैन के लिए वो कह रही थी यजीद से कि शिम्र शिम्र ना मार मेरे हुसैन को। मेरा हुसैन तो उस वक्त मर गया जब उसने 6 महीने के बच्चे को दफन किया। मेरा हुसैन उस वक्त मर गया जब अली अकबर के सीने से बच्ची निकाली। जनाब अली अकबर बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही मजबूत थे, ताकतवर थे, जो अल्लाह के नबी के शक्ल के मुताबिक थे, और उनका जो नूर था वो अल्लाह के नबी का था। तो जब उनके ऊपर शहादत की एक मिसाल कायम की यजीद ने, उन्हें शहीद किया, तो हमारा पैगाम यही रहा कि हम उसी इमाम का गम मनाते हैं। अच्छा, ये आपने क्या बना रखा है, आप थोड़ा दिखाएंगे मुझे? इमाम बारगाह है जी, ये इमाम बारगाह है। जहाँ हर मसलक के लोग आते हैं और अपना शीश झुकाते हैं, और इनसे जो भी मुराद मांगते हैं शबी है
ہاں مولا عباس کی، مولا حسین کی، یہ جو- پرچم کہلاتا ہے. اور یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں سامنے یہ مشق سکینہ ہے. جو جی پانی بھرتے جس جی جی یہ جناب سکینہ نے اپنے چچا کو دی تھی جن کو کہتے ہیں عباس. عباس. اور جب صبح ہوتی ہے تو امام حسین علیہ السلام اتنے کریم ہیں، یہ چاہتے ہیں صرف اپنوں کے نہیں، وہ دشمن کو بھی چاہتے ہیں کہ وہ جہنم میں نہ جائے. امام حسین علیہ السلام نے سب سے پہلا کام کیا کیا، اپنے جو سب سے بڑے بیٹے تھے جناب علی اکبر، ان سے کہا کہ آج جاؤ اذان دو. جناب علی اکبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز بالکل شبیہ تھے، آواز بھی ایسا لگتا ہے جیسے پیغمبر بول رہے ہیں، چہرہ بھی ایسا تھا جیسے پیغمبر کا، نانا کے اوپر سے پورے بالکل سیم. امام حسین علیہ السلام نے نظر کی تھی خدا سے کہ خدایا بہت دن ہو گئے نبی کی زیارت نہیں کی، مجھے ایک ایسا بیٹا دے کہ تاکہ میں اس کو دیکھ کے اپنے نبی کی زیارت کر سکوں. ان کو حکم دیا کہ آپ اذان دو تاکہ اس امت کو یاد آئے نبی کا زمانہ، شاید یہ جنت کی طرف چلیں اور جہنم سے بچ جائیں. جناب علی اکبر نے اذان کہی اور پھر اس کے بعد سے ادھر سے عمر سعد نے امام حسین علیہ السلام سے کی طرف پہلا تیر چلایا خیمے کی طرف اور جنگ کا اعلان کر دیا. اس پہلے تیر کے ساتھ ساتھ آپ یقین جانیے 10,000 تیر ایک ساتھ چلے خیمے امام حسین علیہ السلام کی طرف. 72 جو لوگ تھے ان کی طرف 10,000 تیر چلے گئے تھے. 10,000 تیر چلے تھے. ان میں جو کمانڈر تھے مولا عباس، وہ ایسے انہوں نے اپنی فوج کو تیار کیا تھا کہ اس 10,000 کے تیر کو ایسے ڈیفائنڈ کیا، چونکہ ٹائم نہیں کہ میں اس کو بہت وہ کر سکوں، ڈیفائنڈ کیا کہ صرف امام حسین علیہ السلام کے جو اس وقت ساتھی تھے 20 ساتھی شہید ہوئے اور باقی سب محفوظ ہو گئے اور تیر سارے خیمے کے پیچھے گرے جا کر. وہ بہرحال ایک فوجی حربہ ہوتا ہے. اس کے بعد سے پھر امام حسین علیہ السلام نے خطبہ دیا اور اس میں کہا کہ اگر تم مسلمان نہیں ہو تو کم سے کم عرب تو ہو، اپنی عربی غیرت کا خیال رکھو، کیونکہ عرب ہمیشہ 1 by 1 لڑتا تھا، ایک ساتھ کسی پہ ہجوم نہیں کرتا تھا، کیونکہ یہ سب خاندان جو ہے یہ بہادری ان کی مثال تھی. امام علی علیہ السلام کے بارے میں سنا ہوگا کہ خیبر اکھاڑا انہوں نے، بہادری رہے. تو مولا عباس تنہا چاہتے تھے کہ اس لشکر کو ہم ختم کر دیں، لیکن امام حسین علیہ السلام نے اجازت نہیں دی ان کو. کیوں؟ چونکہ دنیا کے سامنے صبر آنا چاہیے کہ اسلام صبر کتنا سکھاتا ہے، جنگ نہیں سکھاتا. اگر جنگ سکھاتا ہوتا تو مولا عباس کو خالی حکم دے دیتے، یہ تنہا کافی تھے کہ لشکر یزید کا مقابلہ کر سکتے. 10,000 30,000 کربلا میں کم سے کم 30,000 کی روایت 10,000 لوگ تھے. کیونکہ یہ بہت بہادر ہیں بھائی. جس کا باپ 2 انگلیوں پہ وہ دروازہ کہ جس کو 40 لوگ ایک دروازے کو کھولتے ہوں، 40 لوگ ایک دروازے کو بند کرتے ہوں، ان کا باپ 2 انگلیوں سے اس خیبر کو اکھاڑ لیتا ہے. حضرت علی علیہ السلام، اور یہ انہی کے تو بیٹے ہیں. جی جی. تو ظاہر سی بات شجاعت اپنے باپ سے پائی ہے. تو لشکر کچھ بھی نہیں تھا، لیکن امام حسین علیہ السلام دنیا کو صبر دکھانا چاہتے تھے کہ اسلام صبر کتنا چاہتا ہے اور انسانیت کو خون بہانا نہیں چاہتا. اس لیے اجازت نہیں دی. اور پھر اس کے بعد ایک طویل گفتگو ہے کر کے سب کربلا میں گئے اور امام حسین علیہ السلام سے اجازت لے کر حملے کیے اور شہید ہوئے. اور امام حسین علیہ السلام نے جب سب شہید ہو چکے، دیکھیے کتنے کریم ہیں یہ رحمت للعالمین کے نواسے، کتنے کریم ہیں یہ کہ اپنے دشمن کو آخری موقع دے رہا ہے. جب اپنا بھائی عباس بھی شہید ہو چکا ہے، اپنے سارے ساتھی شہید ہو چکے ہیں، سب کوئی نہیں، اولاد بھی شہید ہو چکی، اولاد بھی شہید ہو چکی. اس کے بعد ایک بہت بڑا طویل خطبہ دیا کہ یہ بتاؤ میں نے حرام جو شریعت محمدی کا حرام ہے اس کو حلال کیا، یہ حلال کو حرام کیا ہے. میں نے کیا کیا، میں نے کیا بگاڑا ہے تمہارا، یہ بتاؤ. سامنے سے کوئی آواز نہیں آتی. مجھے کیوں قتل کر رہے ہو؟ تو سامنے سے ایک آواز ہے تمہارے ابا کے بغض میں، کہ تمہارے بابا سے جو بغض ہے علی سے، اس کے بغض میں تمہیں قتل کر رہا ہے. پھر امام حسین علیہ السلام نے ایک ٹیلے پہ کھڑے ہو کے آواز دی، کون ہے جو میری نصرت کرے، میری مدد کرے. لشکر عزیز سے بھی خطاب ہے اور آج ہم لوگوں سے بھی خطاب ہے. ہماری نصرت مطلب اللہ کی نصرت کون کرے گا؟
اس دین کو کون بچانا کون چاہتا ہے؟ بچانا چاہتا ہے؟ اگر تم میں بھی کوئی بچانا چاہتا تو ابھی بھی دروازہ کھلا ہے، آ جاؤ میری طرف دین کو بچانے کے لیے. اور ہم کو بھی آواز ہے کہ جب بھی کوئی یزید کھڑا ہو اس کے مقابلے پر سب کچھ دینے کا جذبہ ہونا چاہیے، کیونکہ ہمارا وجود اللہ کا وجود ہے، اللہ کا دیا ہوا، اللہ کی امانت ہے. امام ٹیلے پہ کھڑے ہوئے، اب آپ یقین جانیے جیسے کھڑے ہوئے تو ایک خیمے میں ایک جناب علی اصغر جن کا بھی میں نے ذکر کیا تھا، یہ جھولے میں جھول رہے تھے. چونکہ اپنی زبان 6 مہینے کا بچہ زبان سے تو کچھ کہہ نہیں سکتا، لیکن اس خون میں شہادت کا جذبہ. جیسے ہی یہ امام کا یہ جملہ سنا ہے جناب علی اصغر نے خیمے میں کہ میرا باپ تنہا رہ گیا ہے اور خدا کے لیے آواز پکار رہا ہے، بلا رہا ہے، خدا کی نصرت کے لیے پکار رہا ہے، تو اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا. اپنے آپ ہی جھولے سے یعنی گرا. جیسے بچہ ہے نا، اپنے آپ کو بےتاب ہو کے جھولے سے گرا دیا نیچے، کہ تاکہ یہ پیغام، اور چونکہ ابھی تک کے 3 دن کے بھوکے پیاسے ہیں روئے نہیں، ورنہ بچہ تھوڑا سا بھوکا ہوتا ہے تو رونے لگتا ہے نا. 7 اور 8 اور 9 10 ہاں 3 دن ہو گئے، ماں کا دودھ بھی خشک ہو چکا ہے، پانی بھی نہیں پیا ہے. پانی بھی نہیں ہے، ماں کا دودھ بھی نہیں ہے، بچے کو رونا چاہیے تھا، 3 دن سے رو نہیں رہے ہیں. آج جب امام نے پکارا ہے تب اپنے آپ کو جھولے سے گرایا اور چیخ مار کے روئے ہیں کہ اب پورا خانوادے میں جو عورتیں ہیں، جناب زینب، ان کی والدہ، جو بھی ان کو چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن چپ نہیں ہو رہے. اتنے میں جب یہ نہیں چھپے تو سارے خیمے میں سب رونے لگے ان کو دیکھ کر، اور جب رونے لگے تو امام حسین السلام دوڑ کے آئے کہ خیمے میں کیا ہو گیا، کیا دیکھا؟ خیمے میں سب لوگ رو رہے ہیں. کیوں رو رہے ہیں؟ کہا جناب علی اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرایا. امام نے کہا میں جانتا ہوں یہ کیا کہنا چاہتا ہے. امام نے کہا کہ ان کو مجھے دے دو، شاید ان ظالموں کو اس بچے پہ ہی رحم آ جائے. ایک یہ پیغام. دوسرے یہ کہ میں جانتا ہوں یہ بچہ کیا چاہ رہا ہے، یہ بچہ چاہ رہا ہے کہ جیسے علی اکبر شہید ہوئے ہیں ویسے میں بھی شہید ہوں جا کر. اس لیے امام حسین علیہ السلام نے اس بچے کو لیا اور لے جا کر ایک ٹیلے پہ کھڑے ہوئے اور کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، تمہاری نظر میں ہم نے گناہ کیا ہے، ہم خطا بار ہیں، اس بچے نے تو کچھ نہیں کیا، یہ تو تلوار بھی نہیں چلا سکتا، تیر بھی، یہ کچھ کہہ بھی نہیں سکتا جو زبان سے اذیت پہنچائے گا، اس نے کچھ نہیں کیا نا، تو اس کو 2 بوند پانی ہی پلا دو. ادھر سے جیسے ہی فوج نے دیکھا، ظاہر سی بات ادھر بھی کچھ لوگ ایسے تھے جن کو پوری باتیں نہیں معلوم تھی یا ان کو مائنڈ برین واش کر کے لایا گیا، تو انہوں نے جب یہ منظر دیکھا تو اس فوج میں سب منہ موڑ موڑ کے رونے لگے. اس فوج میں آئے تھے، ہاں جو یزیدی فوج میں آئے تھے وہ سب رونے لگے منہ موڑ موڑ کے. تو اس میں جو کمانڈر عمر سعد تھا اور جو فوجی چیف تھا شمر، اس نے آواز دی کہ ہرملہ ایک بہت بڑا لڑاکو ہوا کرتا تھا کہ جو تیر کا ماہر مانا جاتا اس زمانے میں، اس کو بلایا، کہا کہاں ہے، اور وہ آیا اور آنے کے بعد اس نے 3 بھال کا تیر، جو 3 نوک ہوتا ہے، وہ عام طور پہ عرب میں جب استعمال کیا جاتا ہے جب کسی بہت بڑے جانور کا شکار کرنا ہوتا ہے، چھوٹے موٹے جانور استعمال نہیں کیا جاتا ہے. اور ماہرین جو اسلحے کے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ یہ تیر اتنا خطرناک ہوتا ہے کہ لوہے کی 7 دیواریں اگر بنائی جائے اور اس پہ چلایا جائے تو دیوار اس کو پار کر دے گا. وہ تیر اس نے اپنے کمان میں جوڑا ہے اور جوڑ کر جناب علی اصغر کی طرف چلایا. کیونکہ جناب علی اصغر کی ماں نے جب رخصت کیا تھا یہ کہا تھا بیٹا دیکھو اپنے امام کی نصرت کرنا، مدد کرنا، تمہارے رہتے ہوئے امام کے اوپر کوئی حرف نہیں آنا چاہیے. اپنی ماں کی وصیت پہ ایسا عمل کیا ہے جناب علی اصغر نے. یہ تیر اصل میں امام حسین علیہ السلام کی طرف چلایا گیا تھا، لیکن بچے نے اس تیر کو ہمک کے اپنی گردن پہ لے لیا. اور 6 مہینے کے بچے کی گردن کیا ہوتی ہے، اس پر یہ جب تیر چلا تو یہ گردن برداشت نہ کر پائی اور امام حسین علیہ السلام کے بازو کو چیرتی ہوئی اور زمین کربلا پہ یہ تیر لگا. امام حسین علیہ السلام نے اس خون کو لیا اور لے کر اپنے چہرے پر ملا اور کہا نانا گواہ رہنا، ہم محشر میں اسی حالت میں وارد ہوں گے کہ تمہاری امت نے یہ حال کیا. اب اتنا سب کچھ ہونے کے بعد کس کا کلیجہ نرم ہو سکتا ہے ان لشکر والوں میں؟ کسی کے لیے نہیں نا. امام حسین علیہ السلام ابھی بھی نرم. اب آخری خطبہ دیا ہے جا کر، کہا دیکھو اب تم جانتے ہو میرا کوئی نہیں رہا، مجھے جینے کی تمنا تو ہے نہیں، میں پورا چھلنی ہوں، میری کمر ٹوٹ چکی، مجھے بینائی میری چلی گئی،
میرا بیٹا مارا جا چکا, میرا جوان بھائی مارا جا چکا, میرا سب مارا جا چکا, کچھ نہیں بچا ہوا. اب مجھے جینے کی تمنا نہیں, تم جانتے ہو, لیکن میں چاہتا ہوں تم جہنم میں نہ جاؤ, اللہ کے عذاب سے امان میں آ جاؤ. جاتے جاتے بھی ہاں کلمہ ہاں کہ تم خدا کی پناہ میں آ جاؤ, تم خدا پہ یقین رکھو, جہنم سے اپنے آپ کو بچاؤ. یہ دنیا کی دولت ختم ہو جائے گی, جس حکومت کے لیے تم لڑ رہے ہو یہ حکومت چند دن میں ختم ہو جائے گی. جس لالچ میں تم آئے ہو یہ مال و زر سب ختم ہو جائے گی, اسی دنیا میں رہ جائے گا, اور ہو سکتا ہے تم کو نہ ملے. کیونکہ جو کمانڈر تھا کربلا کا وہ امام حسین السلام سے بہت محبت کرتا تھا. پہلے آخری شب تک اس نے یہ کہا کہ میں نے دیکھا ہے کہ پیغمبر اسلام امام حسین السلام اپنی گود میں بٹھا کے ان کی لبوں کو بوسہ دیتے تھے, ان کو اپنی زبان چسایا کرتے تھے. میں کیسے قتل امام حسین السلام کر سکتا ہوں؟ جو یزید کا چیف تھا ابن زیاد, اس نے کہا تھا کہ ایران کا ایک شہر رے کہلاتا ہے اس وقت, وہاں اس وقت گیہوں بہت اچھے ہوتے تھے, بہت ٹیسٹی ہوتے تھے. اس سے کہا تھا کہ وہاں کی حکومت تجھے دے دیں گے, بس امام حسین السلام کو قتل کر دے. تو پہلی رات تو یہ سوچتا رہا کہ میں کیسے کر سکتا ہوں, میں کیسے کر سکتا ہوں. پھر اس کے بعد اس نے کہا دنیا نقد کی ہے, آخرت ادھار کی ہے, اور عقل مند آدمی ادھار نہیں چاہتا, نقد پہ وہ کرتا ہے. یہ فیصلہ کر کے امام حسین السلام کے قتل کا فیصلہ کیا. اور امام حسین علیہ السلام نے اس سے کہا کہ تو رے کے جو گندم ہے اس کی خوشبو بھی نہیں پا پائے گا, نہ تو دنیا کا رہے گا اور نہ آخرت کا رہے گا, نہ تجھے دنیا ملے گی, یہ میں گارنٹی لے رہا ہوں. اور آخری وقت بھی اس سے یہ کہا کہ اب بھی باز آ جاؤ میرے قتل سے, میں چاہتا ہوں کہ سب لوگ, سب کی دنیا بھی اچھی ہو اور آخرت بھی اچھی ہو. آخر میں ساری لوگوں کو یہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ دنیا, امام حسین علیہ السلام کا یہی پیغام ہے کہ دنیا کے لیے اپنے بھائی کا قتل نہ کرو, اپنے عزیزوں کو تکلیف نہ دو, اپنے والدین کو تکلیف نہ دو. کیونکہ جب انسان کے اوپر دنیا کی دولت کا, دنیا داری کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے, دنیا لینے کا, دنیا کی محبت کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے, تو پھر وہ اندھا ہو جاتا ہے. اسے وہ ایسا رحیم شخص بھی نہیں دکھتا کہ کتنا کریم ہے, تو اس کو باپ کیا دکھے گا, اس کو بھائی کیا دکھے گا. اس لیے میں پوری دنیا کو اور آپ کے حوالے سے, اس چینل کے حوالے سے جو بھی سن رہا ہے اس کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ دنیا ختم ہونے والی ہے اور دنیا مٹنے والی ہے, ایک نہ ایک دن مٹ جائے گی. اس کی محبت میں غرق نہ ہو, بلکہ جس کے لیے دنیا خلق ہوئی ہے اس سے محبت کرو, وہ امام حسین علیہ السلام. بہت شکریہ آپ کا ہم سے بات کرنے کے لیے.